खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज का प्रोग्राम सबकी आवाज विद मंजूर सुल्तान। PHA के ताउन से टाइम एंटरटेनमेंट एक और नए प्रोजेक्ट के साथ छोटी दुनिया कंपनी बाग सरगोदा ईद उल अजहा चांद रात पर शानदार इफ्तिताह। चांद रात पर बच्चों और फैमिलीज के लिए बड़ी ईद पर बड़ी ईदी, झूलों के फ्री टिकट्स, स्पेशल फायर डांस परफॉर्मेंस और इसके अलावा बच्चों के लिए नए रंगारंग प्रोग्राम्स जदीद झूलों के साथ, जिसमें शामिल है मोनोरेल, शिप राइड, टीकअप राइड, स्विंगर राइड, स्काई व्हील, हॉर्स राइड, जंपिंग, किड्स राइड और बहुत से नए झूले, नई इंतजामिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम के साथ छोटी दुनिया कंपनी बाग सरगोदा। CEO जावेद भट्टी 0321 5235 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर सुल्तान। बिग न्यूज़ के बिग प्रोग्राम हेल्थ केयर में हाजिर हूं। नाज़रीन, बहुत सारे प्रोग्राम हमने हेल्थ केयर पे किए, लेकिन आज हम इस ऐसी शख्सियत के पास मौजूद है और उनका इंटरव्यू करने, उनकी से मालूमात जानने के लिए हाजिर हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अब तक सरगोदा के लिए क्या बेहतरी के इक़दाम किए, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुश्ताक बशीर साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले बताइए कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं बिग न्यूज़ के बिग प्रोग्राम में, हेल्थ केयर में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अपने व्यूअर्स के लिए आपके पास हम हाजिर हुए जानने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जब से आप इस मनसब पर बैठे हैं उस वक्त से लेकर अब तक आपने सरगोदा की आवाम के लिए सबसे बेहतर क्या इक़दाम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है कि मैं एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र होकर सरगोदा आया था। नो डाउट जहाँ मैं पहले था वो एक छोटा यूनिट था, सरगोदा उससे 4 गुना बड़ा है। तो यहाँ के जो मैंने असेस किया, जहाँ जो इधर के प्रॉब्लम थे, सरगोदा नो डाउट एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी की तादाद ज़्यादा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ज़्यादा है, स्टाफ अमला ज़्यादा है। लेकिन कुछ इंडिकेटर में हम स्ट्रगल कर रहे थे। उसमें मेन इंडिकेटर एक था कि डॉक्टर की प्रेजेंस है हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, साथ इधर कुछ जनरल ड्यूटीज़ का प्रॉब्लम था, और साथ इधर ये एक बड़ा ट्रेंड है कि एवरीवन वांट्स लीव, हर कोई छुट्टी करना चाहता था। अपने तौर पे कोशिश की है, मैं इसमें 100% तो कामयाब नहीं हुआ कि कुछ जनरल ड्यूटियों को कर्टेल कर दिया जाए, काम कर दिया जाए। तो बहुत सारे लोग जिनकी मुख्तलिफ विलेज में ड्यूटी है वो चाहते हैं कि हम सरगोदा शहर में ड्यूटी करें अनऑफिशियली, वो गलत है। उसको कोशिश की है काम हो जाए। बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छुट्टियाँ मिलती रहे, हम घर बैठ के तनख्वाहें लें। उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ है, उनका डिवीजन है EMR, वो चाहते हैं कि जो हमारा सारा मैनुअल रिकॉर्ड होता है रजिस्टरों पे, वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हो जाए, मोबाइल पे कंप्यूटर पे हो जाए, रजिस्टर ख़त्म कर दिए जाए। उसमें सरगोदा की पोजीशन बहुत नीचे थी। मैं और मेरी जो टीम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम, जिसमें DFO शामिल हैं, DDFO साहब शामिल हैं, बाकी सारे लोग हैं, उन सब ने मिलकर ये कोशिश की कि हम उसको ऊपर ले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पहले 10 ज़िला में हम पहुँच गए हैं EMR में एक। इसके अलावा डेंगी जो है, डेंगी पे हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे ज़िले में केस ना हो। मार्च अप्रैल में एक केस आया था, 2 इस वक्त केसेज हैं, लेकिन ज़िले के हिसाब से उनकी तादाद नहीं। हम चाहेंगे कि तादाद उनकी कम भी रहे, इस पर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहें। इसके अलावा हमारा जो और एजेंडा आइटम था वो है EPI, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है, जो बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं। वो हम चाहेंगे कि हमारा ज़िला, हमारा सूबा, हमारा पाकिस्तान पोलियो से पाक रहे। हम इंश्योर कर रहे हैं, वैक्सीनेटर की मीटिंग में उनको बुला रहे हैं, जो काम नहीं करते उनको अकाउंटेबल कर रहे हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो अपने अपने जो उनके टारगेट बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगाएं, उनको पोलियो के कतरे दें, EPI हिफाजती टीके लगाएं, ताकि जो 12 महलक बीमारी हैं उनसे भी बचा जा सके। तो चैलेंजेस हैं, बड़ा ज़िला है, लेकिन होपफुली आप लोगों के तावन से अपनी टीम को साथ लेकर कोशिश करेंगे कि इन पे काबू पाया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके डॉक्टर्स, जैसे कि अभी आपने बताया भी है, ये कितना टाइम फ्रेम लगेगा कि बायोमेट्रिक अगर सिस्टम अगर यहाँ पे आ जाए, तो जिससे स्टाफ का भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाए, डॉक्टर्स की। लेकिन इस वक्त हमारे मामला सारा क्लियर, 98% जो एम्प्लॉइज हैं वो बायोमेट्रिक पे इनरोल हो गए। पहला जो हमारा फेज था वो ये था कि हमारी बायोमेट्रिक मशीन फंक्शनल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मशीनों के अलावा वो ख़राब हैं जिनको हमने लिखा रिपेयर होने के लिए, अब 2 पे है नहीं, बाकी मशीनें फंक्शनल हैं।
اور ہمارے تقریباً 1300-1400 کے قریب جنہوں نے امپلائی نے ہونا تھا اس رجسٹر وہ سارے ہو گئے ہیں. کچھ چند رہ گئے ہیں گنتی میں جن کے تھام کا ایشو ہے. اب اگلا فیز ہے یکم جون سے ان کی اٹینڈنس. تو جو پچھلی اٹینڈنس کی سلائڈ شو ہوئی تھی ہماری سی کانفرنس میں اس میں سرگودا درمیان میں تھا, مطلب 36 ڈسٹرکٹ میں سے. ہم نے کنوے کر دیا. ایکچولی تو یہ موٹیویشنل چینج ہے. ہم ڈاکٹر کو باقی اسٹاف کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جب آپ گھر سے چلیں اپنی اٹینڈنس کو انشور کریں. ظاہر ہے ہر وقت ہم ان کے سر پہ نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم اس کی اٹینڈنس کو گائے بغیر چیک کریں گے بایو میٹرک مشین کے ذریعے, پورٹل کے ذریعے, اور جو اٹینڈنس جس کی لیک کرے گی اس کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے. جو اچھے رہیں گے ان کو شاباش بھی دیں گے. ہوپ فلی بیٹر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو گھر بیٹھے سیلریز لیتے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں جی, ڈاکٹرز بھی ہیں, اسٹاف بھی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی ایسے پتہ چلا ہے ضلع بڑا ہے, اس میں پرابلم ہے, تو ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. جن کو ڈھونڈا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سیلری بھی اسٹاف ہو گئی ہے. مزید بھی یہ تو بالکل میں نہیں چاہوں گا, بلکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں تنخواہ وصول کرتے رہیں. یہ ظلم ہے ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ بھی. تو میں ایرسٹوٹل یا کوئی قائد اعظم تو نہیں ہوں, لیکن کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیے آپ کے انڈر اس وقت کتنے یونٹس ہمارے آپریٹ کر رہے ہیں؟ 132 132 ہمارے بیسیکل یونٹس ہیں اور 12 ہمارے رورل سینٹر ہیں دیہی مرکز سے, 10 ہمارے تحصیل ہاسپٹلز ہیں. ڈی ایچ ہاسپٹل ہمارا نہیں, اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا انڈر ہے, اور کچھ ہمارے ایم سی ایس سینٹر ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہوتے ہیں. کچھ ہماری رورل ڈسپینسری ہیں, اس میں کچھ آبسولیٹ ہو گئی ہیں کیونکہ وہ عملہ نیا بھرتی نہیں ہوا یا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. وہ جب ختم ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں, وہاں پر رینوویشن وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. اچھا سر, ایسا ہی ہے کہ جو آپ نے یونٹس کی تعداد بتائی ہے اس میں اکثر شکایات یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی اس علاقے کے مریض جاتے ہیں تو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ملتا, اگر ڈاکٹر ملتا ہے تو میڈیسن نہیں ملتی. اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھو نا, یہ چونکہ جو پبلک ہے نا, ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم پبلک کو سیٹسفائی کرنا ہے, اور جو ہیلتھ کیئر سسٹم کا وی آئی پی ہے نا وہ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں. ہیلتھ کیئر سسٹم کا وی آئی پی پرسن از دا پیشنٹ. ٹھیک ہے, جو سسٹم میں جاتا ہے ظاہر اس کو آنر ملنی چاہیے, اس کو چیک ہونا چاہیے, اس کو میڈیسن ملنی چاہیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونٹس پہ. اگر ایک کسی دور دراز بنیادی مرکز میں پیشنٹ جاتا ہے, سپوز اس کو ہارٹ اٹیک ہے یا کوئی ایڈوانس ڈیزیز ہے, ظاہر ہے اس کی وہاں پہ وہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہوگی, وہ ہوتی ہے بیسک دوائی. اس طرح کا پرابلم ہو تو وہ تو چلیں ایک انہیرنٹ ہے, جینرک ہے, وہ ڈیل نہیں ہو سکتا. باقی ہماری کوشش ہوتی ہے جو بیسک میڈیسن ہے, اسینشیل میڈیسن کی ایک لسٹ ہے, وہ بیسک ہے یونٹ کے لیے بھی ہے, رورل سینٹر کے لیے, تحصیل اسپتالوں کے لیے, وہ ہم اپنی انشور کریں وہاں پہ اویلیبل ہو اور 100% وہ پیشنٹ کو ملے. یہ بھی ہمارا ایک انڈیکیٹر ہے کہ جو مریض وہاں پہ آیا اس کو چیک کیا گیا, اس کو دوائی وہاں سے ملی. اس میں بھی سرگودا کی ماشاءاللہ ٹھیک پوزیشن ہے. وہ ایگزیکٹ انٹرویو ہوتا ہے مریضوں کا, جو باہر بیٹھے ہیں انٹرویو کرتا ہے, ہاں جی تو ڈاکٹر نے دیکھا آپ کو دوائی ملی, تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ہر بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, پرابلم روز ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم جو سینٹر ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر کو پھر کنوے کرتے ہیں, کہ موٹیویشن کرتے ہیں, جہاں پہ میڈیسن شارٹ ہو سپلائی بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جی ذیابیطس کے حوالے سے اکثر ویکسینس جو شارٹ رہتی ہے, میسر نہیں ہوتی, عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, یہ جو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ڈائبٹیز ملائٹس ذیابیطس کے لیے انسولین جو ہے, یہ ظاہر ہمارے بہت سارے پیشنٹس میں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے. اس میں اپنا یا گورنمنٹ کا قصور نہیں کہوں گا, یہ ہمیں کمپنیز سپلائی کرتی ہیں. اور ظاہر ہے جب پیچھے کرونا کا مسئلہ رہا ہے, پھر جو ایل سیم کی ہوتی ہے, پھر اس کا را مٹیریل, ایک دو کمپنیوں کا نام نہیں ہوگا, ان سے سپلائی کے معاملہ, یہ انسولین کی سپلائی پروونشل آفس تک کچھ کم ہوگی, کرٹیل ہوگی. پھر ہمارے لیے اس کی یارڈ اسٹیک ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں اس تعداد میں موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اپنے تئیں کوشش تو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سپلائی ملے, جو اس کا وینڈر ہے, جو کمپنیاں دے. ٹیلی فون بھی لاٹ آف ٹائم کرتے ہیں, لیکن کمپنیاں دو ہیں, ان میں مقابلہ ہوتا ہے آپس میں. ظاہر ان کے ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو بلیک لسٹ بھی نہیں کر سکتے, انسولین شارٹ نہ ہو جائے. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ملتی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہماری پبلک ہے وہ انسولین کو سٹور کرتی ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی ایونٹ آنا ہو, شادی بیاہ یا کہیں جانا ہو, آ کے اسپتال کہتے ہیں جی ہمیں 4 لکھ دیں, 5 لکھ دیں, پھر اس کو بعد سٹور کر لیتے ہیں. ایون بعد کسی کو دے بھی دیتے ہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا. تو اس کو ہم یہ پالیسی بنا رہے کو ریپلینش کیا جائے. بعض ہاسپٹل یہ بھی کرتے ہیں خالی وائل لے کر آئیں, وہ دکھائیں گے ٹیکا لگا ہے,
تو یہ اس کے پرابلم ہے, یہ بھی پورے پنجاب میں ہے, تو اس پہ بھی کام کر رہی گورنمنٹ, اور ہم سب ہمیں پتہ ہے کہ انسولین بہت ضروری ہے, لیکن اس میں قصور کسی ایک کا نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پولیو کے جو آپ کے سال کے اندر کتنے آپ کے وہ ہوتے ہیں پروگرام؟ ایک ہوتا ہے NID نیشنل امیونائزیشن ڈے, جو پورے پاکستان میں ہوتا ہے, وہ 3 موسٹلی ہوتے ہیں ہمارے پورے سال میں. ایک ہوتا ہے SNID سب نیشنل امیونائزیشن ڈے, وہ سلیکٹڈ ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے. تو NID اب ہمارا نیکسٹ منتھ جولائی میں ہے, جو پورے پاکستان میں ہونا ہے. SNID ہمارا نہیں ہے, ڈسٹرکٹ کی رینکنگ ہوتی ہے, 4 ٹیئر ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے, اس EPI اس کے کیسز لوڈ اور اس کی نومیرک پاپولیشن دیکھ کے, اس کا فانا فلورا دیکھ کے رینکنگ ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا ڈسٹرکٹ اچھے ٹائر میں ہے, تو اس لیے ہمارے یہاں زیادہ NIDs ہوتے ہیں جو پورے پاکستان میں جولائی میں یہ موسٹ پروبیبلی ہونا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام سے ہٹ کے بھی کیا پولیو کی ویکسینیشن تمام سیکٹرز تمام جو آپ کے یونٹس کام کر رہے ہیں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے؟ یہ منیمم اس کی 4 ڈوزز ہوتی ہیں جو EPI ٹیکوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ایٹ برتھ دینی ہوتی ہے, باقی جب بچہ ہمارا ہوتا ہے 4 ماہ 6 ماہ کا 10 ماہ کا 14 ماہ کا, تو ہر ٹیکے کے ساتھ 2 قطرے یہ بھی پلاتے ہیں. یہ تو ہے روٹین میں. اس کے علاوہ جو کمپین ہوتی ہے 5 سال تک بار بار اس کو پلانے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ویورز کو جاننے کے لیے DHQ کی ایمبولینس کتنی ہے؟ DHQ جو میرے انڈر نہیں ہے, اس سے میں نے کمنٹ کر سکتا نہ, مجھے پتا کتنی ایمبولینس. اس کا شمار جو آپ کے یونٹس کام کر رہے ہیں جو بڑے یونٹس ہیں اس میں ایمبولینس ہے؟ یہ ہمارے پاس ہیں 10-34 کی ایمبولینسز ہیں, وہ ماں بچے کی صحت کے لیے ہوتے ہیں جو ہمارے BIU پہ ہیں. باقی جو بڑی ایمبولینسز تھی نا جو پیشنٹ شفٹنگ کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو 112 والوں نے اس کو آن کر لیا تھا 3-4 سال پہلے کی بات ہے. ساری جو RSCs کی ایمبولینس ہوتی ہے تحصیل اسپتالوں کی, وہ 112 نے لے لی تھی, وہ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک 10-34 ایمبولینس کے نام سے ہوتی ہے, اگر کال جائے کہ وہاں پہ خاتون پریگننٹ ہے یا اس کو لے کے جانا تو وہ موو کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاسپٹل میں آپ کے یونٹس جو کر رہے ہیں وہاں پہ وینٹیلیٹرس کتنے موجود ہیں؟ جو ہمارے ہیں تحصیل ہاسپٹل میں کسی پہ بھی وینٹیلیٹر نہیں, یہ DHQ ہاسپٹل پہ ہوتے ہیں. تو یہ اس کا جواب. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ویورز جاننے کی کوشش کریں گے, میں بھی کروں گا. میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ چلڈرن وارڈ جو ہے وہ 3rd فلور پہ ہے. MS صاحب یونس صدیقی صاحب نے بھی کہا تھا کہ 15 ڈیز میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو کے یہ وارڈ جو ہے وہ نیچے شفٹ ہو جائے گا, لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. تو پھر میں یہ کہوں گا کیونکہ میرا کنٹرول میں, لیکن وہ میرے دوست MS صاحب, میں انہیں کنوے کروں گا کہ بریکنگ نیوز والے اور سب کا کنسرن ہمارا بھی ہے کہ اس کو کوئی نیچے کر دے. اس میں میرا یہی رپلائی ہے. ٹھیک ہے سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اچھا سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا ایک چلتے چلتے کہ جو میڈیسنز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں, جیسے کہ 3rd قسم کی کمپنیز مارکیٹ میں آتی ہیں اور ڈاکٹرس کو پروموٹ کر کے ان کو کر کے آپ سمجھ رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹرز وہی میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں اور ہاسپٹل کے اندر بھی یہی چل رہا ہے؟ دیکھیں جی, آپ یہ کہیں موریلی بھی ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے. پہلے ہی مریض جو ہے ہمارا جو زیادہ اسٹرکچر ہے, جو مین بلک ہے وہ پور پیپل کا ہے, اور وہی لوگ جو ہے ہمارے پبلک سیکٹر ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں. تو میں, میری ٹیم, میرے MSs, میرے ڈاکٹر, ان کو یہ آلریڈی کنوے ہوتا ہے کہ آپ نے ہاسپٹل سے دوائی دیں گے. ہاں اگر کسی کی زندگی کو خطرہ ہے اور وہ دوائی ہاسپٹل میں نہیں ہے, وہ چلیں ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں لکھ کے دے دیں, لیکن اس میں کہتے ہیں نام انہیں کہتے ہیں نہ کرنا چاہیے, کیونکہ ایسی چیپ دوائی لکھی جائے جس کی ویلیو کم ہو اور جس سے ان ڈاکٹر کو کوئی انسینٹو ملتے ہو. میں اس کے خلاف ہوں, ہماری ٹیم بھی خلاف ہے, ایون ہمارے ڈاکٹر بھی خلاف ہیں, اور ہم ان کو یہ بار بار کہتے بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو ہاسپٹل سے میں آپ سے بات کروں تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے, آپ بڑے خوشگوار موڈ میں بات کر رہے ہیں اور خوشگوار طریقے سے سب کو ڈیل کر رہے تھے, لیکن یہ بتائیے کبھی آپ کو ہاسپٹل کے اسٹاف یا آپ کے کسی یونٹ سے کبھی ان کو بھی آپ سے شکایت ہوتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, ظاہر ہے. اگر میں انہیں پوچھوں یا کوئی ایسا کام ان کے ہاسپٹل کا جو بار بار وہ مجھے نوٹ کروائیں اور مجھ سے ٹھیک نہ ہو سکے, یا ان کے کوئی HR کا پرابلم ہو, کسی مشین کے خرابی کا پرابلم ہو جو ان کا پرووائڈ سے بات ہو, ظاہر ہے ان کو بھی شکایت ہو سکتی ہے. سر ایڈس کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو ہمارا ایڈس کے ہیں ڈاکٹر سکندر فوکل پرسن ہے, ٹھیک ہے. مختلف اوقات میں ہم اس کے اسکریننگ کیمپ, جیسے جیل میں بھی لگا تھا ہمارا, وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر بھی ہیں. پھر ہم نے پولیس لائن میں اسکریننگ کیمپ لگایا.
اب ہمارے 22 جون سے مائنرز جو ہوتے ہیں باڑی میں کام کرتے ہیں وہاں بھی کیمپ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں سارے تحصیل ہاسپٹل RSC وہ بھی جو بھی آئے مطلب بلڈ ڈونیشن کے لیے یا ویسے ان کی ایڈز کی اسکریننگ ہو رہی ہے. تو ہر مہینے کم از کم 800 لوگوں کی تو اسکریننگ ڈن ہے نا. یہ ہمارے اس کا ٹارگٹ بھی ہے کہ آپ نے 800 لوگوں کو, اگر 800 تک نیچے جائے تو ہمیں پوچھتے بھی. اس سے زیادہ بھی اسکریننگ ہو رہی ہے. جیسے کیمپ میں ہم نے تقریباً 5700 کے قریب پولیس ورکر کو اسکرین کیا ہے, ہیپاٹائٹس B C ایڈز اور سارے میں. تو اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. ایڈ سینٹر بھی ہے کیونکہ یہ سوشل ڈیزیز ہے. اس پہ ہمیں نہ کیسز بتانے ہوتے ہیں نہ میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ کیس جو ان کا نام بتایا جائے تو یہ جو ہیومن رائٹس ہیں, پیشنٹ رائٹس ہیں, اس کے اگینسٹ ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ڈینگی بھی ہر سال ڈینگی کا دور ہوتا ہے, تو آپ ہر سال اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں جو ڈینگی کنٹرول ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی سرویلنس اسٹرانگ ہونی چاہیے. سرویلنس یہ ہے کہ آپ لاروا ایگز اور ماسکیٹو کو ڈھونڈیں اور جو ماسکیٹو کا لائف سائیکل ہے اس کو ڈسٹریکٹ کریں, بڑا ماسکیٹو بنے نا. تو اس کے لیے ہماری 636 ٹیمیں ہیں جس میں انڈور بھی ہیں آؤٹ ڈور بھی ہیں. تو ہم ہر ہفتے میٹنگ بھی کرتے ہیں, ڈپٹی کمشنر کے پاس ڈائریکٹ میٹنگ ہے. ٹیمیں ہماری موو بھی کرتی ہیں جو ہمارے ہاٹ اسپاٹس ہیں. ہاٹ اسپاٹ مطلب جو پوٹینشیل سائٹس ہیں جیسے گریو یارڈ ہے, کباڑیوں کی دکانیں ہیں, سروس اسٹیشن ہے, نئی بلڈنگ بن رہی ہیں, ٹائر شاپس ہیں, روف ٹاپس ہیں, کنٹینر ہیں, جو بھی ہے وہ ٹیمیں ڈھونڈتی ہیں. ان کی اینڈرائڈ ہم پکچر بھی لیتے ہیں, اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز. وہ ویریفائی بھی ہوتی ہیں ڈیلی. جو ویجیلنس رپورٹ ہے اسپیشل برانچ والے بھی رپورٹ کرتے ہیں. اس پہ کام تو ہو رہا ہے جو مطلب ایک بڑا ہے ہم نے اس پہ کنٹرول پہ. اور اس کے لیے ہمیں وہ 20 لوگ کنٹیجنٹ پیڈ اسٹاف بھی کہتے ہیں جس میں انٹرویو کر لیے ہوئے ہیں. تو موسٹ پروبیبلی اب جولائی فرسٹ ویک میں کنڈکٹ کروں گا کہ جو ہمارا سیزن ہے وہ زیادہ رینی سیزن میں ہوتا ہے. اب چونکہ جون ہے, جون میں تو گرمی اتنی ہے کہ ماسکیٹو گرمی کی وجہ سے ڈائی کر جاتا ہے. تو جولائی سے لے کے نومبر تک ہمارے پاس کیس لوڈ بڑھتا ہے, اس میں ہماری ایکٹیویٹی اور بھی تیز ہو جاتی ہے. ویسے یہ پورا سال جاری رہتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈینگی کے حوالے سے کچھ اویئرنیس کے حوالے سے کچھ آپ کی ٹیمیں کام کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں. اویئرنیس کے حوالے سے ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں, واک ہوتی ہیں. اس حوالے سے 15 جون کو ورلڈ ڈینگی ڈے بھی منایا جا رہا ہے جو ہمارا آرٹس کونسل ہے اس میں کریں گے. آپ اس میں یونائٹیڈ ہوں گے, وہ ایک بڑے لیول پہ ہے. اس کے علاوہ اسکول ہے, نیوٹریشن سپروائزر ہیں, وہ جب اسکولوں میں جاتے ہیں, گو آج کل چھٹی ہیں, وہاں پہ اویئرنیس کرتے ہیں ڈینگی کی. ہماری لیڈی سپروائزر ہیں جو کمیونٹی میں جاتی ہیں وہاں پہ کرتی ہیں. ہمارے جو ویسے سروس کر رہے ہیں ان کے پاس پمفلٹ بھی ہوتے ہیں, جہاں لاروا ملے جاتے ہیں وہاں پہ وہ پمفلٹ. تو اویئرنیس پہ کام ہے. اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈینگی بھی ایک سوشل ڈیزیز ہے. جب تک آپ چاہیں کہ آپ کو نہ ہو اور باعث سے ظاہر ہے اپنے ماسکیٹو کو بائٹ سے بچائیں. تو آپ تھیلاسیمیا کے حوالے سے بات کروں گا. تھیلاسیمیا کے حوالے سے آپ کی اپنی نگرانی میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں ہمارے اس ہاسپٹل میں تو تھیلاسیمیا سینٹر ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ورلڈ تھیلاسیمیا ڈے ہوتا ہے اس پہ بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ان کے کاؤنٹر بھی ہیں. آپ کی یونٹس میں بھی ہیں؟ ہاں نہیں, ہمارے یونٹس پہ سیپریٹ تھیلاسیمیا تحصیل اسپتالوں میں نہیں ہے, وہ زیادہ DH ہاسپٹل پہ ہے. لیکن اس میں چونکہ ہماری اویئرنیس بھی ہے, لوگوں کو ہم دیتے ہیں, رائے بھی دیتے ہیں اسپیشلی جو کزن میرج اس کو اوائڈ کریں. اور اس سے پہلے تھیلاسیمیا کی اسکریننگ بھی کروا لیں, کوئی کروموسومل ٹریٹ ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ آپس میں میرج ہی نہ کریں جہاں اس میں یہ پرابلم ہے. پھر کارڈیالوجی کے حوالے سے کچھ بتائیں گے, اس کے اندر کیا بہتری آئی ہے اب تک؟ کارڈیالوجی یونٹ چونکہ سیپریٹ تو ہمارے ہاسپٹل جو تحصیل ہے میں ان کی بات کرتا ہوں, اس میں نہیں ہے. یہاں پہ چونکہ ہے تو یہ میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہے نا ہارٹ پیشنٹس جو ہے یہ ماڈرن ایپیڈیمک ہے یہ, اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ اور ہیپاٹائٹس. ایک زمانے میں لوگ TB دوسری بیماریوں سے مرتے تھے, اب یہ نیا وبا ہے ہارٹ اٹیک. تو اس کا ہر بندہ شکار ہے. یہ ہمارے جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ یہ ہے. تو ادھر والا میں نے اس کو ایگزیکٹ تو نہیں کیا, یہ بھی اچھا ہی ہوگا, باقی سارے ایفرٹ تو کرتے ہی ہیں. جی سر, آپ کی یونٹس میں ایسی اگر ہارٹ پیشنٹس آتے ہیں تو اس کے لیے وہاں پہ اس کے لیے جو بیسک میڈیسن ہوتی ہے ہارٹ کی وہ ہمارے تحصیل اسپتالوں میں ہے. اس میں یہ ہماری ڈسپرین ہوتی ہے, انجیکشن ایپرین ہوتا ہے خون پتلا کرنے کے لیے. ایون ایک اسٹیپٹو کا ٹیکا ہوتا ہے اس کے جو کلاٹ کو توڑتا ہے, وہ بھی ہم نے ٹیکے میں اسپتالوں پہ ہے. لیکن اس کو ایک اسپیشل یونٹ میں لگنا چاہیے جہاں پہ مانیٹر اور کارڈیالوجسٹ ہو. تو وہ ٹیکا لگنے کے بھی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, آپ کی گم سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, شوق میں جا سکتے ہیں. ہمارے ٹیکے ہیں جہاں پہ ہمارے ٹرینڈ بندے ہیں کارڈیالوجسٹ نے کام کیا وہ لگاتے بھی ہیں, مگر جب پیشنٹ کی لائف کا معاملہ ہو تو پھر ہم ان سے کنسنٹ لے کے یہ رسک لے لیتے ہیں.
بہت شکریہ طارق شیر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے چینلز کو، ہمارے پروگرام کو، اور بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ بھی چلا اور ہمارے ویورز نے بھی جانا. آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح ہم آپ کے پاس گاہے بگاہے چکر لگاتے رہیں گے، آپ سے اور بہت ساری باتوں کا علم لیتے رہیں گے آپ سے. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یقیناً آپ نے ہمارے پروگرام میں بہت ساری باتوں کو، آپ کے علم میں اضافہ ہوا اور بہت ساری باتوں کا آپ کو پتہ چلا اور بہت ساری باتوں آپ نے سیکھی ہیں. ناظرین، ہمارا موٹیو ہی یہی ہے کہ ہمارا ہر پروگرام ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آپ کی نالج کے لیے ہوتا ہے، آپ کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ ڈینگی کے حوالے سے بھی بتایا کہ اس کے لیے اویئرنیس کے حوالے سے بہت سے سیمینارز ہوتے ہیں، آپ ان میں ضرور شرکت کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے ڈینگی کے حوالے سے. باقی تھیلاسیمیا کی بھی واک ہوتی ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا وقت آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں. یہاں پر ایک سینٹر بنا ہوا ہے، یہاں پہ آ کے بلڈ دیا کریں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے گا. کیمرہ مین زاہد بھٹی کے ساتھ منظور سلطان، بگ نیوز سرگودا.